अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत, किस्त नंबर 8 बाय धनक हाशमी। आप लोगों को नॉवेल कैसी लग रही है आप लोग बता ही नहीं रहे, बताइए तो मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि पसंद आ रही है नहीं आ रही। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रही होगी तो फिर हम सोच सकते हैं कि अपलोड करना है या नहीं करना है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही तो रीड करती हूँ और अपलोड करती हूँ, तो आप लोग बताइए, ठीक है। थैंक यू। आपने वो सिलिकॉन को क्लब से बाहर ले आया और इस वक्त वो एक दूसरे के हम कदम चलते रोड तक आ रहे थे। वो मास्क से चेहरा ढके मगरूर चाल चलते सामने देखा था। रुबा जैदी से मुखातिब हुई जब वो एक झटके में उसे बाजू से खींचता अपने करीब तर कर गया। इसके चेहरे पे मास्क होने की वजह से वो उसके तासरात तो नहीं जान सकी, लेकिन उसके खींचने पे वो एक पल को कुछ खौफजदा ज़रूर हुई थी। लड़की तुम यहाँ क्या कर रही थी? उसकी आवाज़ आंखों में हद दर्जे गुस्सा झलक रहा था, लेकिन अगर उसका गैस वो गज़ब से सुर्ख चेहरा वो देख लेती तो डर कर भाग जाती। तो तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? वो अपना लहजा बमुश्किल मजबूत करती हुई बोली, मैं कौन होता हूँ इसका तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल जो पूछा है शराफत से उसका जवाब दो, वरना तुम मुझे नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसे डराने वाले अंदाज में उसका बाजू सख्ती से दबोचता हुआ अपने मजीद करीब तर करता बोला। उसकी सांसों की तपिश से सिलिकॉन का चेहरा झुलस रहा था। तुम खुद को समझते क्या हो? कोई तीसमार खान हो क्या? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। उसने तीखे लहजे में दांत चबा चबा कर कहा, इस बात से अनजान के इस वक्त वो जिस शख्स के सामने खड़ी है उसकी जुनूनियत पागलपन की हद थी। वो मोहब्बत और नफरत पूरी शिद्दत से करता था। ये जुनूनियत तो उसे वरासत में मिली थी। उसकी बात पे वो अपनी शोला टपकाती आंखों से घूरता उसे एक झटके में छोड़ता पीछे हुआ कि वो बमुश्किल गिरते गिरते बची। लड़की जो पूछ रहा हूँ बता दो, क्योंकि रुबा सैदी किसी से सिर्फ एक दफ़ा सवाल करता है जिसका जवाब देना मुकाबिल का अव्वलीन फ़र्ज़ है, और अगर कोई जवाब नहीं देता तो फिर वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होता है। खैर मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि मेरे सवाल का जवाब दोगी तो तुम्हें तुम्हारे घर तक सेफली पहुंचा दूंगा, एंड दूसरा ऑप्शन, जवाब ना देने की सूरत में तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो उसकी खौफजदा सब्ज आंखों में देखता हुआ बोला, नहीं मुझे अपने घर जाना है। वो कांपती आवाज़ में बोली, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। वो आईब्रो झुका कर बोला, जैसे बाकी लोग क्लब में आते मैं भी वैसे ही आई थी। वो सफाई से झूठ बोल गई। शरीफ घरानों की लड़कियों को ये जेब नहीं देता। और बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करता बोला, जबकि उसकी बात पे वो कुछ शर्मिंदा सा झुका गई। लेकिन खैर आइंदा से अगर मैंने तुम्हें इस वक्त घर से बाहर देखा तो तुम्हारे हक में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझी? उसका झुका सर देखता वार्निंग देते लहजे में बोला, जिस पे वो अच्छे बच्चों की तरह सर हाँ में हिलाती। एक पलकों की गिरी बार उठाकर देखती, दोबारा नज़र झुका गई। वेरी गुड, बस इसी तरह मेरी हर बात माना करो। वो उसके लहजे में इस लहजे में कह रहा हो जैसे उनके दरमियान बहुत अच्छी जान पहचान हो, जबकि सिलिकॉन उसकी बात सुनते हक्का बक्का सी खड़ी दिली दिल में उसे पागल का खिताब दे चुकी थी। तुम मुझे घर छोड़ दो। वो मुंह बसोड़ती बोली, हाँ चलो स्वीट हार्ट। उसे देखता मोहब्बत से बोल, क्या छिछोरे इंसान, मैंने तुमसे जरा सी बात क्या कर ली? तुम तो अपनी औकात पे आ गए। वो गुस्से से दहाड़ी जबकि वो उसकी थाड़ पर मुठियां भेज गया। ओह, अब मैं समझी तुमने मुझे क्यों बचाया। उसके पीछे भी तुम्हारा कोई घटिया मकसद होगा, राइट? क्योंकि जो मर्द का बच्चा हो वो अपना चेहरा यूं छुपा कर नहीं रखता। शायद दूसरे में उसके मास्क की तरफ इशारा करती बोली, आज उनकी दूसरी मुलाकात थी, जबकि पहली मुलाकात में भी वो उसका चेहरा नहीं देख सकी थी और आज भी वो मास्क पहने हुए था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसे ना देखने के बावजूद भी उसे सिर्फ उसकी आंखों से पहचान गई थी। अच्छा, तो मेरी स्वीटहार्ट मुझे देखना चाहती है। शरीर सा कहका लगा उठा। अचानक ही उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। नहीं, मुझे नहीं देखना। मुझे तुम जैसे ठरकी इंसान को देखने का कोई शौक नहीं। उस साफ अल्फाज में उसे ठरकी कहती दोबारा उसके गुस्से को हवा दे गई। आइंदा अपनी ये जुबान संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना एक गुद्दी से खींच लूंगा। उसके दर्द की परवाह के बगैर सख्ती से उसके जबड़े को दबोचता हुआ गुर्राया। वो सहमी नजरों से अपने रूबरू खड़े शख्स को देख रही थी जो पल भर में रूप बदलता था। तुम पे तुम्हारी सांसों पे सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी रुबा सैदी का हक है। ये बात तुम जल्दी
جتنی جلدی ذہن نشین کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ غصیلی آواز میں کہتا زبردستی اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ وہ اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی نظروں سے خود کو غائب کر دے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ یا اللہ، پلیز مجھے اس جلاد سے بچا لیجیے۔ ان گنڈوں سے وہ جان چھوٹی تو آپ نے اس کو بڑے گنڈے کو بھیج دیا جو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا مجھ پر اور میری سانسوں پر حق ہے۔ وہ دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی، جبکہ وہ گھسیٹتا ہوا اب اسے گاڑی تک لے آیا اور ایک جھٹکے میں اسے پٹکنے کے انداز میں بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ سنو تو تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ برجمان فون ہاتھ میں تھامے شاید کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس کی ڈری سہمی آواز پہ اس کی جانب چہرہ کیے متوجہ ہوا۔ میں تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ برہمی سے کہتا اسے خاموش ہونے پہ مجبور کر گیا۔ سائیکو کہیں کا ایٹیٹیوڈ تو ایسے دکھایا جیسے کوئی ایم این اے ہو۔ بڑھایا 30 مار خان۔ وہ دل میں اسے سلواتیں سناتی برے برے بنا کر رہ گئی، کیونکہ اس جلاد نما شخص کے سامنے کچھ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آج کے بعد تم مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، وہ ڈرائیونگ اسٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہتا اسے ششتر کر گیا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ پیشانی پہ بل ڈالے تیکھے لہجے میں کہتی اسے گھورنے لگی۔ آج کے بعد میرے ساتھ اس لہجے میں بات مت کرنا، سمجھ گئی یا سمجھاؤں؟ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں جکڑتا اس کے منہ پہ پھنکارا، جس پہ وہ حد درجے خوف زدہ ہوئی۔ سمجھ گئی، اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ اس کے بال چھوڑتا دوسرا ہاتھ بھی اسٹرینگ پہ جماتا ڈرائیونگ کرنے لگا، اور پھر سارا راستہ خاموشی سے ہی کٹا تھا، لیکن بیچ بیچ میں اسے سرسری مگر اپنی گہری نگاہوں کے حصار میں قید کرتا رہا، جبکہ سلیکون نے ایک دفعہ بھی اس کے جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ وہ اسے اس قدر خوفزدہ کر چکا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک پل میں خود کو کہیں غائب کر دے۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ آج اس کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا تھا جس پہ فی الحال وہ تنہائی میں ڈھیروں ٹسوے بہانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لڑکی سنو، تمہارا گھر آ گیا۔ وہ جو ونڈو سے باہر گھومتے مناظر دیکھنے اور اپنی سوچوں مگن تھی، اس کی پکار پہ ہوش میں لوٹتی سوالی نگاہوں سے اس پہ ٹکا گئی۔ گھر آ گیا ہے تمہارا؟ وہ سامنے موجود بڑے سے محل نما گھر کی جانب اشارہ کرتا بے تاثر لہجے میں بولا، جس پہ وہ اس پہ ایک خاموش نظر ڈالتی گاڑی سے باہر آئی اور مین گیٹ پہ موجود گارڈز کو دروازہ وا کرنے کا کہتی فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی، اور لاؤنج کے دروازے پہ پہنچنے تک روباز کی گہری نظروں نے اس کا پیچھا کیا، اور جب وہ اندر کہیں گم ہو گئی تو وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا اور ٹیرس پہ موجود آسمان پہ نظر ٹکائے تاروں کے جھرمٹ میں موجود چاند کو تک رہا تھا، جو پوری آب و تاب سے چمکتا تو کبھی بادلوں میں کہیں گم ہو جاتا۔ وہ آج عجب سی کشمکش میں مبتلا تھا، ہر طرف بس بے چینی ہی بے چینی اسے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھی، جس سے چھٹکارا پانے وہ ٹیرس پہ چلتی ٹھنڈی ہوا میں اپنی گھٹتی سانسوں کی تپش پہ فوار کرنے آیا تھا۔ یہ جنون جب اپنا آپ منوانے پہ آتا ہے تو پھر کوئی فریق، کوئی چیز، حتیٰ کہ اپنی ذات کو فراموش کر کے بھی اسے فقط اس انسان کو حاصل کرنے کی طلب باقی رہتی ہے، اور جب میرے دل، میری روح، حتیٰ کہ میرے پورے وجود پر وہی اور فقط وہی قابض ہے، تو پھر میرے فرض اور ذمہ داریوں میں سے سب سے اولین فرض میری جنونیت ہے۔ جب وہی ہر جگہ براجمان ہے تو پھر مجھے وہ اپنی زندگی میں بھی چاہیے، چاہے پھر اسے پانے کے لیے مجھے موت سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ پھر جو ہوگا، جیسا ہو، وہ میری دیوانگی ہے، میری جنونیت اسی پہ شروع اور اسی پہ ختم۔ اب اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ خود سے دل ہی دل میں عہد و پیما کر گیا، پھر پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ اور لائٹر نکالتا، ہاتھ کے انگوٹھے سے لائٹر دباتا، سگریٹ جلا کر کش لینے لگا۔ شاید وہ اپنے اندر کی بے سکونی کم کرنا چاہ رہا تھا، جو بالکل نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ وہ دشمن جاں جو اس کے پاس نہیں تھی، اور یہ درد اب اس سے برداشت نہیں ہونا تھا۔ اسے اپنی چلتی سانسیں اس وقت صرف ایک بوجھ کی مانی لگ رہی تھی۔ ارزال، وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جب عقب سے آتی آواز پہ فوراً پلٹا، جہاں وہ بلیک جینز کے اوپر بلیک ہوڈی میں ملبوس سنجیدہ تاثرات لیے اس کی جانب چلتا آیا۔ روباز، تم کہاں گئے تھے؟ ارزال نے تفتیشی نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکائی۔ مسٹر ارزال زیدی، آپ مجھ سے بہتر علم رکھتے، خیر کل میں وہاں جا رہا ہوں، آگے کا کھیل بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ روباز نے آنکھ دبائی۔ ہاں، بہت مزہ آئے گا، لیکن آگا جان کے آدمیوں سے ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ورنہ ہمارا یہ کھیل یہیں ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے سن لیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ روباز اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتا اپنی باز کسی تیز آنکھیں محتاط انداز میں ارد گرد دوڑاتا بولا، ریلیکس بڈی، جسٹ چل، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کہکا لگاتا ہوا دوبارہ اسموکنگ کرنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، رچا زیدی پہ نظر کیوں رکھوائی جا رہی ہے؟ ارزال کچھ توقف کے بعد روبرو چیئر پہ بیٹھتے روباز سے مخاطب ہوا، اور اب سوالی نظروں سے دیکھتا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ تمہیں اب ہر بات بتانی پڑے گی کیا؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ ہاں بالکل بتانی پڑے گی، وہ سخت لہجے میں بولا۔
کیوں، کہیں تم رجا زیدی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ رباس نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، جس پہ وہ نظریں چرا گیا۔ بتاؤ ارزال، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس دفعہ اس کا طرز تخاطب حد درجے سختی لیے ہوئے تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ دوسری جانب چہرہ موڑتا سگریٹ کی گہری کش لینے لگا۔ مسٹر ارزال، آپ رجا زیدی کو میری بھابھی کے مقام پہ فائز کرنا چاہتے ہیں نا؟ اور چیئر پر پڑا سگریٹ اٹھاتا، لبوں میں دباتا، شریری انداز میں کہتا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ رباس! وہ اس دفعہ اکتا کر غصیلی آواز ملا، جس کا رباس زیدی پہ تو دور دور تک کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ وہ اب بھی اسی اطمینان سے سگریٹ کے گہرے کش لیتا، اس کی جانب تفتیشی نگاہوں سے دیکھتا، اسے جھنلانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے ایک سخت گھوری سے نوازتا، اس کی جانب سے چہرہ موڑ گیا۔ وہ یہ تک بھول گیا کہ رباس سے رجا پہ نظر رکھنے کے متعلق پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب تمہیں مینٹل اسائلم میں سب سے اعلیٰ درجے کا پاگل قرار دیا جائے گا۔ رباس کا کب کا ضبط کیا کہکا امٹ پڑا۔ تم بھی اسی درجے پہ فائز ہو۔ اس کی جانب بڑھتا، اس کے شانے پہ چپت رسید کرتا کہکا لگا اٹھا۔ وہ پھر سے ہنسا کہ اچانک اس کی ہنسی تھم سی گئی۔ ہائی اسٹینڈرڈ نہیں تمہارا۔ جسے دیکھتا ارزال دوسری سائیڈ پہ براجمان ہوتا ایک سر دہا بھر کر رہ گیا۔ رباس، تم ٹھیک ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں استفسار کے وہ اتنا کہتا خاموشی سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا زینی اترتا چلا گیا۔ رباس، آج تمہیں بہت وقت بعد دل سے مسکراتے دیکھا ہے۔ بس اللہ سے دعا گو ہوں کہ اب کبھی تمہاری خوشیوں کو، تمہاری مسکراہٹ کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ارزال نے صدق دل سے دعا کی۔ وہ منہ تک لحاف اوڑے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا جب وہ بنا نوک کے دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوف ارحم، تم ابھی تک سو رہے ہو؟ جلدی اٹھو ورنہ ہم یونی کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ سلیکون نے اس کے منہ سے لحاف ہٹانا چاہا لیکن وہ کا تو لیٹا رہا۔ ارحم پلیز اٹھو، اٹھ جاؤ ابھی۔ اوہ گاڈ، مطلب تم ایسے نہیں اٹھو گے؟ اوکے۔ پاؤں پٹکتی اس کے واش روم کے جانب بڑھ گئی، لیکن ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب وہ پانی سے بھری بالٹی ہاتھ میں تھامے واش روم سے آتی دکھائی دی۔ لیکن ارحم تو مکمل نیند کی وادیوں میں گم تھا، اس لیے یہاں ہونے والی کارروائی سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنی میٹھی نیند سے پیار تھا۔ وہ تو آج ڈور لاک کرنا بھول گیا تھا، تبھی سلیکون اندر آ پائی تھی، ورنہ ارحم کی نیند تو ایسی تھی کہ دروازہ ٹوٹ جائے، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اس لیے اسے روز ابتحار زیدی جگانے جاتے اور وہ ان کے ڈر کی وجہ سے اڑ بھی جاتا، لیکن اگر ان کے بجائے کوئی بھی اسے جگانے جاتا تو 1 گھنٹے کی محنت کے بعد اس کی آنکھ کھلتی تھی۔ وہ پانی سے بھری بالٹی سرعت سے اس کے اوپر انڈیلتی پیچھے ہوئی۔ آہ! کون ہے؟ کون ہے؟ بچاؤ! بچاؤ! نہیں، مجھے مت مارو، میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، پلیز نہیں، مت مارو۔ وہ حواس باختہ سا اٹھ بیٹھا۔ ہاں، اس کی حالت دیکھ کر سلیکون کا چھت پھاڑ کہکا گونجا، جس پہ وہ ہوش میں آتا اس کے ہاتھ میں بالٹی دیکھ اپنے کپڑوں اور بیڈ کی حالت دیکھ کر صدمے سے اسے سختی سے گھورنے لگا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ چلا اٹھا۔ یہ بہت ہی نیک حرکت تھی جس کا مجھے بہت ثواب ملے گا۔ اس نے ایک ادا سے فرضی کالر جھاڑے۔ تم نا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارحم کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب رجا کمرے کی دہلیز پہ کھڑی ان دونوں کو حیرت سے دیکھتی ہوئی بولی، رجا تم کیوں اڑ گئی؟ آؤ چلو، میں تمہیں روم میں لے چلتی ہوں۔ سلیکون اسے دیکھتی دوڑ کر اس کی جانب گئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کمرے میں پڑے پڑے اکتا گئی تھی اس لیے باہر آ گئی۔ بٹ یہاں کیا سین چل رہا ہے؟ وہ بیڈ اور ارحم کی حالت دیکھ کر بولی، لیکن جب فرش پہ موجود بالٹی نظر آئی تو سمجھتے ہوئے کہکا لگا گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، آج ڈیڈ تمہیں جگانے نہیں آئے، اس لیے سلیکون نے تمہاری یہ حالت کی ہے۔ رجا کا چھت پھاڑ کہکا گونج اٹھا، لیکن ساتھ ہی وہ درد سے چلا اٹھی، جس پہ ارحم بھی اس کی جانب لپکا۔ رجا، اتنا ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں ذرا بھی اپنی پرواہ نہیں؟ ارحم اسے شانوں سے تھام کر کاؤچ پہ بٹھاتے فکر مندی سے بولا۔ ارحم، میں ٹھیک ہوں، ریلیکس۔ اس کی فکر مندی پہ مسکرا دی۔ سلیکون، تم اسے روم میں لے جاؤ، میں فریش ہو لوں۔ اور رجا کو پریشان کھڑی سلیکون کے سپرد کرتا خود واش روم کے جانب بڑھ گیا۔ آؤ رجا، وہ اسے سہارا دیتی اس کے روم میں لے جانے لگی۔ سلیکون، آج کل تم مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتی، نہ روٹھے پن سے بولی۔ میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی تھی، دیتی ہوں نا، بس آج کل دل اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو اسے سیٹ کرنے میں چند دن لگ جائیں گے، لیکن بہت جلد سب پہلے جیسا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دھیمے لہجے میں بے تاثر چہرہ سمیت کہتے اسے چونکا گئی۔ کیوں، دل کو کیا ہوا ہے؟ رجا متحر ہوئی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس وہ یہاں کی یونی اور لندن کی یونی میں بہت فرق ہے نا، تو یہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا، اور پھر تم بھی یونی میں ساتھ نہیں ہوتی تو میرا دل بھی نہیں لگتا۔ وہ صفائی سے جھوٹ بول گئی، جس پہ رجا مطمئن ہوتی سر اسبات میں ہلا کر اس کے سہارے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسے روم تک چھوڑتی خود ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں آئی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ ابتحار زیدی آج آفس کے لیے جلدی نکل گئے تھے اور رجا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد جب سہارے سے
زینیں اترتی تھی تو اسے کافی درد محسوس ہوتا تھا، اور جب رچا کے ڈاکٹر کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اسے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا کہا، اسی لیے وہ کھانا بھی روم میں ہی کھاتی تھی۔ سلیکون جب یونی سے واپس آتی تو اس کے ساتھ ہی روم میں لنچ کرتی اور ڈنر بھی دونوں روم میں ہی کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو ارحم اور ابتہال زیدی بھی رچا کے روم میں ہی ڈنر کرتے تھے۔ رچا ابھی سو کر اٹھی تھی، اسی لیے اس کا ناشتہ میڈ تیار کر رہی تھی، جبکہ سلیکون اور ارحم یونی کے لیے لیٹ ہو رہے تھے تو ڈائننگ ہال میں ہی آ گئے تھے۔ ارحم جلدی جلدی کھاؤ۔ ارحم جو ابھی آ کر بیٹھا سلیکون کی پکار پہ اسے گھور کر دیکھا۔ کھا تو رہا ہوں میری ماں، کچھ دیر صبر کر لو، چلتے ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی، وہ ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے بولا، جس پہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ سب ڈائننگ ہال میں موجود ناشتہ کر رہے تھے جب وہ سیٹی کی دھن پہ کوئی انگلش سانگ گنگناتا اپنی ٹون میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا، خاموشی سے اپنی نشست پہ براجمان ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے روباہ زیدی، یہ ہمارے گھر کی تہذیب ہرگز نہیں ہے جیسے تم اپنا رہے ہو۔ آغا جان کی کڑکدار آواز پہ سب کے منہ کی طرف جاتے نوالے وہیں تھم گئے۔ میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے اور کیسی تہذیب اپنائی ہے، آپ بتانا پسند کریں گے؟ وہ پانی سے بھرا کانچ کا گلاس زمین پٹختا بولا، جس پہ سوائے ارزال کے باقی سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ جب چھوٹے بڑوں کے سامنے جاتے تو سلام کرتے، یوں آوارہ گنڈوں کی طرح سیٹی بجا کر کہیں نمودار نہیں ہوتے۔ آغا جان غصیلے لہجے میں دوبدو بولے، سلام نہ کرنے پہ اگر آپ کسی کو آوارہ گردی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے آپ؟ غصے کے باعث سرخ چہرہ سمیت انہیں تیکھی نگاہوں سے دیکھتا ہوا دھاڑا، جبکہ زرگم زیدی میں تو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ نہ صرف انہیں بلکہ آلیانہ بیگم کو بھی اپنا دشمن ہی سمجھتا تھا، اسی لیے وہ دادا پوتے کی لڑائی میں ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ مرتسم عمل، تم دونوں یوں نہیں جاؤ۔ آغا جان نے اس کا روپ دیکھتے انہیں یہاں سے ہٹانا چاہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ایسی بات ضرور کرے گا جس سے مرتسم اور عمل کچھ ایسا سنتے جو انہیں نہیں سننا چاہیے تھا۔ اچھا ماما، بابا، اللہ حافظ۔ مرتسم اور عمل خاموشی سے باہر کی جانب چل دیے۔ روباہ زیدی، کان کھول کر سن لو، تمہیں اپنی یہ حرکات ٹھیک کرنی ہوگی، کیونکہ ہم تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی نواسی سونپ رہے۔ ان کی بات پہ روبرو بیٹھے روباہ زیدی کے پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے نواسی سونپ رہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اضطراب سے بولا، یہی کہ ہم نے عمل کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ اطمینان سے کہتے اس کا باقی پن جگا گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا کانچ کے ڈائننگ ٹیبل پہ پوری قوت سے ہاتھ مارتا اسے چکنا چور کر گیا، جس پہ سب حسرت سے اپنی اپنی نشست چھوڑتے دو قدم پیچھے ہوئے۔ جو لہو رنگ آنکھوں سے آغا جان کی طرف دیکھ رہا تھا، کس سے پوچھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ غضبناک تیور لیے دھاڑا، ہم نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے لیا ہے، جسے قبول کرنا تمہارا فرض ہے۔ آغا جان کا لہجہ حکم صادر کرتا تھا، نہیں، مجھے آپ کا یہ فیصلہ ہرگز ہرگز منظور نہیں۔ وہ ان کی جانب بڑھتا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہیں قبول ہو یا نہ ہو، یہ ہماری نواسی کی زندگی کا سوال ہے، تم وہی کرو گے جو ہم کہیں گے۔ وٹر لہجے میں کہتے سوائے روباہ زیدی کے سب کو حیران کر گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے، اس نے اپنی جانب انگلی کی اور کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، یعنی روباہ زیدی کو مجبور کریں گے اور میں خاموشی سے آپ کی ہر بات مان جاؤں گا؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ روباہ زیدی کی زندگی میں صرف اور صرف اس کی حکمرانی ہے، اس لیے میں آپ کے حکم کا غلام نہیں ہوں۔ وہ دھاڑتا ہوا سب کو ساکت کر گیا۔ روباہ زیدی، تم حد سے بڑھ رہے ہو، آغا جان کی گرجدار آواز گونجی۔ حد کیسی؟ حد کون سی؟ اس کا درد بھرا قہقہا لاؤنج میں گونجا۔ حد کی بات آپ مت ہی کیجیے تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے تو مجھے حد میں رہنے ہی کب دیا؟ آپ نے مجھ سے میری ہر حد چھین لی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک کی نمی اتری جسے وہ بے دردی سے پیچھے دھکیل گیا۔ جو حد سے بڑھ جائے وہ بے حد ہو جاتا ہے، اور بے حد تو صرف جنونیت ہی ہو سکتی ہے۔ آغا جان، ابھی آپ نے روباہ زیدی کی ضد کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی ہے، میرا پاگل پن، میری جنونیت نہیں دیکھی، لیکن اب دیکھیں گے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے مجھے زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کرتے۔ وہ یہ کہتا وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ سب کو ساکت چھوڑ کر تن فن کرتا چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے بیگز کاندھوں پہ ڈالے یونی میں داخل ہوئے، جب انٹرنز میں معمول سے زیادہ بھیڑ دیکھ کر چونکے۔ جہاں اسٹوڈنٹس کا مجموعہ لگا تھا یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے؟ ارحم ساتھ کھڑی حیرت سے ذرا فاصلے پہ لوگوں کا مجموعہ دیکھتے سلیکون سے مخاطب ہوا، پتہ نہیں ارحم، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ اسے ایک نظر دیکھتی آگے بڑھی جب ارحم نے اسے بازو سے تھامے روکا، نہیں، میں دیکھ لوں گا، تم اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاؤ۔ اس نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا، جس پہ وہ فوری طور پہ عمل پیرا ہوتی سر ہلا کر آگے بڑھ گئی، جبکہ ارحم اس مجموعے کی جانب بڑھا جہاں دو لڑکے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے، اور باقی کی آدھی یونی کے اسٹوڈنٹس خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ کسی میں ان دو بھپرے شیروں کے پاس جانے کی یا انہیں روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کا کسی سے زبردست تصادم ہوا۔ اف اللہ، میری ناک! وہ اپنی ناک مٹھی میں بھرتی کراہتی ہوئی دو قدم پیچھے ہوا ہٹی، لیکن جو ہی نگاہیں اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، ایک کی آنکھوں میں نفرت جبکہ دوسری کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آباد تھا۔ فارس شاہ، اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے،
वो अपने कमरे में सया रंग सिंगल काउच पर विराजमान, हाथ में तस्बीह तामे वर्द करने में मसरूफ़ थी जब आलियाना बेगम बिना नॉक किए धड़ल्ले से कमरे में दाखिल हुई। अम्मी जान, उनकी दुख भरी आवाज़ पे वो उन पे एक नज़र डालती दोबारा तस्बीह पे वर्क करने लगी, जबकि आलियाना बेगम ज़रा फासले पे मौजूद आला तर्ज के बेड पे जा चुकी थी और उनके बोलने का इंतज़ार करने लगी। हाँ कहो बहू, क्या बात है? चंद मिनटों बाद तस्बीह साइड पर रखती वो संजीदगी से मुखातिब हुई। अम्मी जान, रोबाज का फ़ोन बन जाए और फिक्रमंदी से पेशानी मसलती सरहद से गोया हुई। तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो जब भी गुस्से में होता है ऐसा ही करता है, ये कोई नई बात तो नहीं है, वो बेतासुर लहजे में कहती सीधी हुई। कैसे परेशान ना हूँ? मैंने जरकम से वादा किया था कि उसे माँ का प्यार दूंगी, उसका भरपूर ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं उसकी अच्छी माँ नहीं बन सकी। वो अचानक किसी से उठी। तो तुम्हें माँ मानता ही कब है? वो तो तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही समझता है। वो आज भी हाकिम साहब तुम्हें और जरकम को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और उसी दर्द ने उसे इस कदर बेहिस और बागी बनाया है। बेजान के लहजे में नमी घुली। जानती हूँ, लेकिन वो जब मुर्तसिम और अमल के सामने मुझसे प्यार से बात करता है तो मेरा दिल चाहता है कि वक्त वहीं थम जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा बर्ताव करने लगे, लेकिन ये महज मेरी सोच है। हकीकत बहुत भयानक है। उसे सकते हुए उठकर बेजान के कदमों में आ बैठी। तुम अभी जानती हो कि वो मुर्तसिम और अमल से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो कभी उसका बागीपन नहीं देख सके और ना ही उसने कभी दिखाया है। उन्होंने आंखों में उमड़ आने वाले आंसू पीछे धकेल दिए। सब जानती हूँ कि वो बरसों से मुझ पे मसनूई प्यार जताता है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो मेरी ममता को, मेरे प्यार को ज़रूर समझेगा। वो हसरत से कहती आखिर में फूट फूट कर रो दी। इंशाल्लाह। बेजान उनके सर पे शफकत भरा हाथ का लम्स छोड़ती पुख्ता यकीन के साथ बोली, अच्छा अब उठो और जल्दी से हमारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। उनके कहने पर वो सर हिलाती उठ खड़ी हुई और चाय बनाने की गैस से कमरे से निकलती चली गई। सरिकान, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? फारिस जो भागता हुआ मुर्तसिम की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे अभी ही किसी लड़के से पता चला था कि मुर्तसिम की किसी लड़के के साथ मारपीट हो रही, जो सुनकर दौड़ता हुआ यूनी के एंट्रेंस तक आ रहा था जब रास्ते में उससे टकराई, जिसके बाद कुछ पल तो उसे साकित सांसों और नज़रों से देखता रहा, लेकिन जो ही होश में लौटा फौरन उसने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया, चोट तो बहुत गहरी लगी है, लेकिन मेरे वजूद पर नहीं, मेरी रूह पर, और रूह पे लगे घाव इतनी जल्दी नहीं भरते। वो बेतासुर लहजे में गोया हुई, जिस पे उसने तड़प कर उसकी जानिब देखा। सिलिकॉन, मैं बस मुझसे दूर रहो, समझे? वो उसकी बात बीच में काटती उस पर एक नफरत से भरपूर निगाह डालती आगे बढ़ने लगी। जब वो उसके रास्ते में हायल होता उसका रास्ता रुक गया। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, उसके लहजे में बला की सख्ती दराई थी। रहना पड़ेगा, उसने बेहिसी से कहा। क्यों? वैसे पूछ रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। इस क्यों का जवाब तुम बेहतर जानते हो, वो तनाफुर से बोली। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कहती है। मुकाबिल अपनी जिद पे डटा था। आंखें तो बेजुबान होती है, वो नजर चुरा गई। नहीं, इन आंखों की भी जुबान होती है, बस कोई पढ़ने वाला होना चाहिए। और जब बोला तो उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। तुम में उन्हें पढ़ने की सलाहियत मौजूद नहीं, इसलिए रहने दो। और एक बात कान खुलकर सुन लो, आइंदा मेरे आसपास भी दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आंखों में हद दर्जे गुस्सा लिए बोली, ठीक है, दिखाई नहीं दूंगा। और कुछ? वो शरीर निगाहों से उसकी जानिब देखता बोला, नहीं कुछ नहीं। वो दांत पिसते हुए बोल कर आगे बढ़ी, लेकिन वो दोबारा उसके रास्ते में हायल हुआ। अब क्या है? वह आहिस्ता मगर सख्त आवाज़ में से घूर कर बोली, बस ये कहना था कि तुम भी एक बात याद रखना कि तुमसे मोहब्बत करना फारिस शाह की फितरत है। वह सख्त लहजे में कहता उसे हैरान कर गया। और तुमसे नफरत करना मेरा फ़र्ज़ है। वो खुद को कंपोज करके अपना लहजा मजबूत करती दू बदू बोली, अब मेरा रास्ता छोड़ो, स्टूडेंट्स देख रहे। दबी दबी आवाज़ में गज़ब के तेवर लिए बोली, मैं बहुत जल्द तुर्की वापस जा रहा हूँ। वो उसे हसरत भरी नज़रों से देखता गया हुआ, तो चले जाओ। वो संगदिली से मुखातिब हुई, तुम्हें मेरे चले जाने का दुख नहीं होगा? उसने जैसे अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की। नहीं, तुम तुर्की जाओ, लंदन जाओ, जिधर मर्जी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेइज्जती से कहती उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर तेज़ी से अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गई, जबकि वो उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा। और फिर कुछ याद आने पे उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए और दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। वो अपने रूम में बैठी सामने दीवार पे नस्ब एलईडी पे कोई टॉक शो देख रही थी जब दरवाज़ा नॉक होने पे वो जो लेटी थी सीधी हो गई। आ जाओ, उसने बाहर खड़े वजूद को अंदर आने की इजाज़त दी। बीबी जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया, मुअद्दिबाना अंदाज में कहती चलती हुई आई और एक प्लेट में मौजूद टेबलेट उसकी जानिब बढ़ाई, जिसे उसे हिलाते मुंह में लेती, उससे पानी का गिलास थामती हलक के अंदर उतार गई। फातिमा भी, आप एक काम कीजिए, वो बुक शेल्फ में मौजूद नीले रंग को कवर वाली किताब मुझे दे दीजिए। रिजा खुद तो उठ नहीं सकती थी, इसलिए उसने मुलाजिमा से कहा, जिस पे वो सर खम करती उसे बुक देती खुद रूम से निकली, लेकिन कुछ याद आने पे मुड़ी। बीबी जी, आज खाने में क्या बनाऊँ? छोटे साहब और छोटी बीबी जी को क्या पसंद है? मुलाजमा ने मुस्कुराते सिली और अरहम की पसंद का पूछा। एक काम करे, आप चाइनीज़ राइस बना लीजिए, कुछ सोचती हुई बोली, जिस पर मुलाजमा सर हिलाती चली गई।
واہ، ناول کا نام تو بہت اچھا ہے۔ جب تک سلیکون نہیں آتی تب تک یہی پڑھ کر کام چلا لیتی ہوں۔ کتاب کے صفحے پلٹتی ہوئی پڑھی اور پھر ناول پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے ہو گئے کہ فون کی بیل نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھایا، لیکن اناؤن نمبر دیکھ کر فون واپس اپنی جگہ پر رکھا۔ لیکن 2 منٹ بعد پھر اسی نمبر سے کال موصول ہوئی جسے وہ ایک دفعہ نظر انداز کر گئی تھی، اور پھر فون بجتا اور بند ہو جاتا اور پھر بج کر بند ہو جاتا، اور یہ سلسلہ تقریباً 10 منٹ تک چلا، جس سے اکتا کر رجا نے بک سائڈ پہ رکھی اور غصے سے سرخ چہرہ سمیت کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ کال ریسیو ہوتے ہی کوئی مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو کے بچے، کون ہو تم اور کیا تکلیف ہے؟ کیوں کتوں کی طرح کالز پر کالز کیے جا رہے ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ دوسرے کا سکون برباد کر کے خود ہنس رہے ہو؟ وہ بھپری شیرنی کی طرح پھٹ پڑی، لیکن جب مقابل کا جاندار کہکا سماعتوں سے ٹکرایا تو اسے مزید تیش آیا۔ اللہ کرے کیڑے پڑے تمہیں منوس، آوارہ، گنڈے، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے اس معاشرے میں ہم عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ لعنت ہو تم جیسے گنڈے موالیوں پر۔ تم لوگوں کی شکل چھلے ہوئے آلو جیسی ہوتی ہے اور ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی سلطنت کے بادشاہ ہو۔ اللہ کرے تم جیسے لوگوں کو کیڑے پڑے، سڑو کہیں جا کر۔ اور ارسال زیدی کو لعن طعن کرتی، اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر رابطہ منقطع کرتی، ساتھ اس نمبر کو بلاک لسٹ میں ڈالتی، غصے سے موبائل پھینکتی، دوبارہ اپنی بک تھامتی، ناول پڑھنے میں مصروف ہو گئی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی یہ باتیں اسے آگے چل کر بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ اب تو یہ وقت ہی طے کرنے والا تھا کہ اس کی قسمت اسے کہاں لے جانے والی تھی۔ ارزال، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ایسے کیوں ٹال رہے ہو؟ وہ رجا سے اپنی بے عزتی کروا کے اب آگ بگولا چہرہ سمیت غصے سے سلگتا اور بے چینی سے بالکنی میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ عالیانہ بیگم کی پکار پہ بھی اس نے کوئی تاثر نہیں دیا اور پھر بالکنی میں موجود اعلیٰ طرز کے ٹیبل سے ایک سگریٹ اٹھاتا اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا، جبکہ ذرا فاصلے پہ کھڑی عالیانہ بیگم اس کی حالت سے ایک سر انجان الجھن آمیز نظروں سے دیکھی تھی۔ ارزال بیٹا، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور جو ریلنگ پہ کوہنی ٹکائے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے مسلسل گہرے گہرے کش لگا تھا، اپنے شانے پہ ان کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتا پلٹا۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ کہتا دوبارہ اسموکنگ کرنے لگا۔ لیکن تمہارا چہرہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ فکر مندی سے بولی۔ نہیں مما جان، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، سنجیدگی سے کہتا چیئر پہ آ بیٹھا۔ کچھ تو ہے جو تم بتا نہیں رہے ہو، آنکھوں میں ڈھیروں محبت سمے بولی۔ مما جان، بس روباس کی تھوڑی ٹینشن ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ اس کی تو مجھے بھی فکر ہے، وہ بھلے ہی مجھے ماں نہ مانے، لیکن میں نے تو کبھی تم تینوں میں فرق نہیں کیا، لیکن اس کے دل سے میرے لیے نفرت نہیں جاتی۔ دعا ہے کہ میری موت سے پہلے وہ مجھے اپنی ماں کا درجہ دے دے۔ ان کی آنکھیں اور آواز میں نمی گھلی۔ اللہ نہ کرے مما جان، آپ کیسی باتیں کریں، روباس ایک دن آپ کو ضرور سمجھے گا، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میں تو فی الحال یہ سوچ رہا ہوں کہ آغا جان کو روباس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنی چاہیے، آخر یہ اس کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ بابا سے کہیے کہ وہ آغا جان کو سمجھائے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، کیونکہ ہم سب جانتے روباس کی ضد اور پاگل پن کو۔ ارزال زیدی انہیں رسانی سے سمجھاتا ہوا بولا۔ لیکن میں کیسے؟ وہ کچھ تردد کا شکار ہوئی۔ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو میں خود اپنے طریقے سے آغا جان سے بات کروں گا، کیونکہ میرے چھوٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ ارزال زیدی کے بارعب لہجے پہ ان کے چہرے پہ پریشانی کی پرچھائیاں لہرائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر روباس شیر تھا تو وہ سوا شیر۔ دونوں بھائی ہی جب اپنے باغی روپ میں آتے تو پھر اس گھر میں ایک جنگ ہوتی تھی اور دادا پوتوں کی لڑائیوں سے سبھی خائف تھے۔ نہیں بیٹا، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی، وہ خود آغا جان کو منا لیں گے، تم بالکل فکر مت کرو۔ عالیانہ بیگم نے فی الحال اسے ٹالنے کے لیے حامی بھر لی، جس پہ اس نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ وہ روباس کا ذکر چھیڑ کر انہیں الجھانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اسی لیے عالیانہ بیگم اس کی حالت کی اصل وجہ نہیں جان سکی، اور اس کی دلی کیفیت بھلا کون جان سکتا تھا؟ وہ تو اپنے احساسات چھپانے میں ماہر تھا۔ کسی طے خانے کا منظر تھا جہاں 6 وجود جن کے پاؤں میں چھت سے لٹکتی بیڑیاں ڈال کر انہیں الٹا لٹکایا گیا تھا، جبکہ ان کے چہرے پہ سیاہ کپڑے ڈالے گئے تھے۔ ویلکم ٹو مائی ٹارچر سیل۔ وہ سیٹی کی دھن بجاتا ایک شان سے ٹارچر سیل میں داخل ہوا، بلو ہوڈی کے نیچے گرے جینس میں ملبوس، ایک ہاتھ میں تقریباً ہر رنگ کے بینڈز، جبکہ دوسرے ہاتھ میں برانڈڈ واچ، پاؤں میں سیاہ جوگرز پہنے وہ ان کے جانب چلتا آیا۔ ان سب کو نیچے اتارو۔ اس کے حکم پہ 2 آدمی جو سائڈ پہ کھڑے تھے فوراً عمل پیرا ہوئے اور ان سب کو نیچے اتار کر زمین پہ پٹکا۔ کون ہو تم اور کیا کر رہے چاہتے ہو؟ وہ ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟
ان میں سے ایک لڑکا خائف نظروں سے پیچھے ہٹتا اس سے مخاطب ہوا، تم لوگوں نے کلب میں جس لڑکی پہ اپنی یہ گندی نظریں رکھی تھی وہ میری ہے، اس پہ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس کی دھاڑ پہ ان لڑکوں سمیت روباز کے اپنے آدمی بھی ایک پل کو سہم سے گئے۔ چلو بتاؤ، روباز زیدی کی چیز پہ نظر رکھنے کی ہمت کیسے کر لی؟ وہ ایک کے جبڑے دبوچ کر بے دردی سے جھٹکتا دوسرے کی جانب آیا۔ وہ جو سب خائف نظروں سے تھر تھر کانپ کر اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت ان کے لیے ایک وحشی درندہ ثابت ہو رہا تھا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے جان بوجھ کر نہیں ایسا کیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ تمہاری چیز ہے۔ ان میں سے ایک ہکلاتے بولا، معاف کر دو؟ ان آنکھوں سے تم لوگوں نے اسے دیکھا تھا، تو یہ آنکھیں بھی اب نہیں رہیں گی۔ جن ہاتھوں نے اسے چھونے کی کوشش کی اب وہ ہاتھ نہیں رہیں گے۔ جن سانسوں نے اسے جیتے جی مارنے کی کوشش کی اب وہ سانسیں بھی نہیں رہے گی۔ روباز زیدی تمہارا سب کچھ چھین لے گا، پلیز ہمیں معاف کر دو، چھوڑ دو، ایسا مت کرو پلیز۔ وہ سب یک زبان اس کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگے، لیکن روباز زیدی کی سفاکیت سے ابھی ناواقف تھے۔ شاکر، ماچس لاؤ، اس نے پاس کھڑے شاکر پہ حکم صادر کیا، جس پہ وہ فوراً ماچس اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ عریش، پیٹرول چھڑکو، یہاں سے کوئی بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے حکم پہ عریش، جو شاکر کی طرح اس کا خاص آدمی تھا، اس نے ان سب کے اوپر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ معاف کر دو، ہم اس شہر سے تو کیا اس ملک سے بھی چلے جائیں گے، بس ایک دفعہ میں چھوڑ دو، معاف کر دو۔ وہ سب باری باری اس کے آگے گڑگڑا رہے تھے۔ روباز زیدی مظلومے پہ رحم کرتا ہے اور تم جیسوں کو صرف سزا دیتا ہے تاکہ تمہاری سزا سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس کی صفاکی پہ سب کے چہرے زرد پڑ گئے اور پھر وہ دونوں ہاتھوں میں گنز اٹھاتا دھڑا دھڑ ان سب کے سینوں میں گولیاں پیوست کرتا اپنے آدمیوں کو حکم دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد شاکر، عریش ان سب کو آگ لگا چکے تھے۔ وہ ظالموں کے لیے حد درجے شفاق تھا، لیکن مظلوموں کے لیے ایک نرم گوشہ بھی رکھتا تھا۔